रमज़ान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सिटी क्लिनिक में मैं हूं आपकी होस्ट अना यूसुफ। रोज़ी आपके अच्छे जा रहे होंगे और आपकी तबीयत भी ठीक ठाक होगी। हम आपसे रोज़ाना मुलाकात करते हैं 3 से 4 के दरमियान और आपको मज़ीद बताते हैं कि आप अच्छी तरह रोज़े कैसे रख सकते हैं, अपनी सेहत को अच्छा कैसे रख सकते हैं। रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिनसे आप बहुत से सवाल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 033312111418। इस पर कॉल कीजिए और अपना सवाल पूछिए। आज मैं आपको बताऊँगी कि हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद होंगे, वो माएँ जो कि अपने बच्चों की सेहत को लेकर बहुत परेशान रहती हैं और कुछ पूछना चाहती हैं अपने बच्चों के हवाले से, उनकी डाइट के हवाले से, उनकी ग्रोथ के हवाले से। वो हमें कॉल कर सकती हैं और अपना सवाल पूछ सकती हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर ताहिर मौसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपका? डॉक्टर साहब, रमज़ान का महीना है, रोज़े आपके कैसे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह। सही। डॉक्टर साहब, सबसे पहले चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं माशाल्लाह, तो बच्चों को आजकल रोज़ा रखने का बहुत शौक़ होता है। किस एज में आप समझते हैं बच्चों को रोज़ा रखना चाहिए? क्योंकि बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगने की आदत भी होती है, तो काफ़ी रोज़ा हमारा काफ़ी लंबा है और प्यास बहुत लग जाती है बच्चों को, लेकिन शौक़ भी पूरा है, रोज़ा रखना है हमने। वैसे तो ये इस्लामी तौर पे देखना चाहिए कि कब फ़र्ज़ होता है रोज़ा, उसके मुताबिक ही होना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है कि आजकल जिस तरह गर्मियाँ हैं, रोज़े लंबे हैं, जिस वजह से प्यास का एहसास ज़्यादा होता है और बच्चों में पानी की कमी भी होने का एहतमाल ज़्यादा होता है। इस वजह से मेरा ख्याल है कि 12 साल से ऊपर ही हो तो फिर ही इजाज़त देनी चाहिए। लेकिन बाज़ बच्चे शौक़ में उसे कम उम्र के भी रख लेते हैं, तो कभी कभार ठीक है, फिर बच्चों के शौक़ को देखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे जो होते हैं बाय बर्थ बहुत वीक होते हैं, तो उनको अक्सर जो है वो मना किया जाता है, मदर्स कह रही होती हैं रोज़ा आप ना रखें। तो बाय बर्थ वीकनेस जो है उसकी वजूहात मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या क्या हो सकती है? बाय बर्थ वीकनेस में सबसे पहले तो बात ये है कि उसको हम लो बर्थ वेट बच्चे कहते हैं। अच्छा। 2.5 किलोग्राम या 5.5 पाउंड से अगर कम बच्चा पैदा होता है और वो अगर पूरी अपनी उम्र माँ के पेट में पूरी करता है, वो मतलब ये है कि 37 वीक्स से 40 वीक्स तक जो है वो पैदा होता है, अगर वो उसका वज़न 2.5 किलोग्राम से कम है तो हम उसको लो बर्थ वेट बच्चा कहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो है ना प्री मैच्योर होते हैं और वो अपनी जो माँ के पेट में उम्र होती है वो गुजार के 37 वीक से पहले अगर पैदा होते हैं उनको प्री मैच्योर, तो वो भी लो बर्थ वेट होते हैं। तो लो बर्थ वेट की 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये है कि प्री मैच्योर बच्चा पैदा होना, वक्त से पहले पैदा होना, और दूसरा ये है कि अगर बच्चा जो है उसकी नशोनुमा माँ के पेट में पूरी तरह नहीं होती, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। उसमें माँ की एज से भी उसका ताल्लुक है, उसमें माँ की न्यूट्रिशन का भी ताल्लुक है। बच्चों की एज के साथ इस चीज़ को कवर नहीं किया जा सकता अच्छी डाइट से, और अगर आप प्रॉपर साथ मेडिकेशन कर रहे हैं तो क्या इस चीज़ को कवर किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल कवर किया जा सकता है। जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं और उनकी मुनासिब देखभाल की जाए तो वो दूसरे बच्चों से भी आगे निकल जाते हैं, विद इन फर्स्ट ईयर आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो ख़ास किस्म के बच्चे जिनका माँ के पेट में उम्र पूरी होती है लेकिन फिर भी वज़न कम होता है और वो शुरू से कम होता है, तो वो बच्चे जो है ना उनका ग्रोथ पोटेंशियल या उनकी आगे जो मुकम्मल पूरी तरह नॉर्मल बच्चे की ग्रोथ होना, उसमें फ़र्क आने का एहतमाल होता है। सही। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों में कॉमन डिजीज़ क्या होती हैं वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। बच्चों में कॉमन डिजीज़ अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बात करें, इस हिसाब से बात करें कि हमारे मुल्क में शरामवाद बच्चों की बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 87 बच्चे हमारे जो हैं 1000 में से वो 87 बच्चे 5वीं बर्थडे मुकम्मल नहीं कर सकते। तो उनमें अगर हम देखें तो सबसे कॉमन जो वजह है वो निमोनिया या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, और उसके बाद डायरियल डिजीज़ है जिसमें साल का मर्ज़ है। इसमें जो न्यू बॉर्न या नौज़ायदा बच्चों की बीमारियां होती हैं वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं, जिनमें पैदाइश पे बच्चों को ऑक्सीजन की कमी हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, या लो बर्थ वेट का आपने जिक्र किया है, वज़न कम अगर होता है तो उसका जिक्र किया है। इसके अलावा इन बीमारियों के अलावा बहुत सारी और बीमारियां हैं जो कि जिनको हम कहते हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, जिनको हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। उनमें आगे खसरा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, मेनिंजाइटिस है। तो ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम हिफाजती टीकों से बचा सकते हैं या बच्चों की मुनासिब देखभाल से बचा सकते हैं।
تو یہ عام طور پہ بیماریاں بچوں میں زیادہ صحیح. ڈاکٹر صاحب, حفاظتی ٹیکوں کی اہمیت جو ہے وہ اکثر ہمارے ہاں لوگوں میں کیونکہ اتنا شعور ہی نہیں ہے اور ان کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے کہ حفاظتی ٹیکوں کی آخر اہمیت کیا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے, کس حد تک انہیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, حفاظتی ٹیکے بہت ضروری ہیں, اور اگر ہم دیکھیں کہ سیف پانی کے علاوہ اگر کسی چیز نے بنی نوع انسان کی جان بچائی ہے یا ایک سروائیول جو ہے نا وہ بہتر کی ہے, تو وہ حفاظتی ٹیکے ہیں. حفاظتی ٹیکوں کی وجہ سے بہت سارے بچے جو ہیں بیماریوں سے بچ جاتے ہیں, اس لیے حفاظتی ٹیکوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ہمارا جو گورنمنٹ کا EPI پروگرام 1978 سے چل رہا ہے, اور EPI پروگرام جو ہے ہمارا بہت اچھا ہے. اگر ہم اس EPI پروگرام کے مطابق اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائیں تو بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. تو ان کی اہمیت سے ہم اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے, جس میں یہ ہے کہ پیدائش پہ اس میں تپ دق کا ٹیکہ ہے, یہ پولیو کے ڈراپس ہیں, پھر اس کے بعد 6, 10 اور 14 ہفتے پہ بچے کو DPT یا پینٹا ویلنٹ ویکسین ہوتی ہے, جو کہ بچوں کو پولیو, کالی کھانسی, تشنج, خناق, ہیپاٹائٹس B, گردن توڑ بخار اور نمونیا سے بچاتے ہیں, اور یہ 6, 10, 14 ہفتے پہ لگتے ہیں. پھر اس کے بعد 9 مہینے پہ خسرے کا ٹیکہ ہے جو خسرے سے بچاتا ہے. خسرہ ایک بہت متعدی بیماری ہے جس کے ساتھ بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں, اور ہمارے ملک میں ہر 3-4 سال بعد اس کی ایپیڈیمک بھی ہو جاتی ہے. تو پھر خسرے کا ٹیکہ 15 مہینے پہ دوبارہ لگتا ہے. تو اس اسکیجول کے مطابق اگر بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں تو بہت حد تک بچے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں پولیو کی آپ سے بات کروں گی. خاصا لوگ اسے ڈینجرس سمجھتے ہیں. پولیو کے قطرے کچھ لوگ جو ہیں اس کو نیگلیکٹ بھی کر دیتے ہیں, اپنے بچوں کو نہیں پلاتے, تو کتنا ضروری ہے پولیو کے قطرے پلانا؟ دیکھیں, پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو ایک گلوبل انیشیٹو تھا, جس میں اگر ہم دیکھیں 1990 میں تقریباً جو ہے اس وقت 3 لاکھ بچے گلوبلی پولیو کا شکار ہوتے تھے. اس وجہ سے ورلڈ ہیلتھ اسمبلی نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور کہ پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو شروع کیا جائے, جس میں پوری اقوام عالم جتنے بھی سارے ملک تھے انہوں نے اس میں شرکت کی. اور اس کے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ اب پولیو صرف 2 ملک ہیں جہاں پولیو صرف رہ گیا ہے, پاکستان اور افغانستان. اب کیسز جو ہے نا بہت کم ہو گئے ہیں. پاکستان میں بھی اس سال کیسز پچھلے سال کی نسبت کم ہیں, اس سال 9 کیسز پاکستان کے ابھی تک ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے پولیو جو ہے وہ نہ صرف بچوں میں اموات کا باعث بن سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ پولیو جو ہے نا ڈسیبلٹی کاز کرتا ہے. اور پولیو ایک دفعہ ہو جائے تو اس کا علاج کوئی نہیں, تو اس کے ساتھ جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے وہ تاحیات ہوتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ایک ڈیزیز جو کہ جس کو ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں, جس طرح اسمال پاکس ایریڈیکیٹ ہوگی 1976 میں, اس طرح پولیو جو ہے ہم پولیو کو ایریڈیکیٹ کرنے کے تقریباً اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں. یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ کوئی جینیٹک بیماری ہے؟ کس طرح ہاتھ پاؤں آپ کے کمزور ہو جاتے ہیں, نارملی بندہ لاغر آدھا ہو کر رہ جاتا ہے, تو یہ بتائے گا یہ بیماری جو ہے یہ فال کہاں سے کرتی ہے, کہاں سے یہ چلنا شروع ہوتی ہے؟ پولیو جو ہے وہ تو ایک متعدی بیماری ہے. پولیو تو ایک وائرس ہے جو کہ انفیکشن کاز کرتا ہے, جو کہ منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے, پھر انسانی جسم میں پھلتا پھولتا ہے, پھر وہ وائرس جو ہے جسم کے اعصابی نظام کو متاثر کرتا ہے. یہ جینیٹک نہیں ہے, یہ متعدی بیماری ہے جو کہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. اس وجہ سے پولیو کا اگر ایک کیس بھی ہے تو وہ بھی موجود ہے, وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. جس طرح پاکستان میں کچھ خاص پاکٹس ہیں جو کہ بہت ہی مشہور ہیں کہ وہاں پولیو ریزروائر ہے, کہ وہاں پولیو کے بچے جن کو پولیو ہے وہ وائرس اپنے پاخانے میں ایکسکریٹ کرتے ہیں, اور وہ وائرس ماحول میں جاتا ہے, پھر دوسروں کو بھی افیکٹ کرتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ مائیں شکایات کرتی نظر آتی ہیں کہ ان کے بچوں کی گروتھ نہیں ہو رہی, ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے, کھانا بھی کھاتے ہیں تو وہ اس طرح سے ان کو لگ نہیں رہا, اور ویکنس بچوں کی اسی طرح سے رہتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو ماؤں کا کنسرن تو ہوتا ہے. مائیں جو ہے نا ہمیشہ اپنے بچے کے بارے میں کنسرنڈ ہوتی ہیں, اسپیشلی کھانے کے بارے میں ان کو بہت ہی ایک ہوتا ہے کہ بچے ان کی توقعات کے مطابق کھا نہیں رہے, اگرچہ بچہ جو ہے وہ بالکل نارمل ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں ٹھیک ہے, ماں کی جو ایک ورژن ہے یا ماں کی جو ایک سوچ ہے اس کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا, تو لیکن یہ ہے کہ وہ تو ڈاکٹر کے پاس لے کے آئے گی یا ہیلتھ ورکر کے پاس لے کے آئے گی, تو ڈاکٹر پہلے
یہ ہیلتھ ورکر پہلے دیکھے گا کہ آیا اس کا اس کی جو گروتھ ہے وہ معیار کے مطابق ہے کہ نہیں, کیونکہ عمر کے مطابق اس کا وزن ہونا چاہیے, عمر کے مطابق اس کا جو ہے وہ ہائٹ ہونی چاہیے. اگر وہ اس میں نہیں, اس کے مطابق نہیں ہے, یا ایک بچہ جو پہلے ٹھیک بڑھ رہا ہے تو وہ ڈیویٹ کر جاتا ہے نارمل گروتھ پیٹرن سے, تو ان بچوں میں پھر ہمیں کنسرن ہوتا ہے, ان میں ہمیں وجوہات دیکھنی پڑتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر بچوں کی ایج جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی ہائٹ اور ان کی ڈائٹ جو ہے وہ پراپر نہیں جا رہی, تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ ہم ایک بریک کے بعد بات کریں گے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے, ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور ڈاکٹر صاحب سے بہت سے سوال پوچھیں گے. دیکھتے رہیے سٹی 42. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر طاہر مسعود موجود ہیں جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. آپ اپنے بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کال کیجیے. 03331211 ہمارا نمبر ہے, اس پہ کال کیجیے اور جو بھی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ماؤں کو کب آ کے پریشان ہونا چاہیے کہ ان کے بچوں کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے یا وہ جو کھانا کھا رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے ان کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے, تو کچھ مائیں تو ایکسٹرا سینسٹیو ہوتی ہیں, لیکن آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کب آ کے انہیں پریشان ہونا چاہیے اور کب بچے کا چیک اپ جو ہے وہ پراپر کرانا چاہیے؟ دیکھیں اس کی ابتدا تو پیدائش سے ہو جاتی ہے. پیدائش پہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ لو برتھ ویٹ بچے ہوتے ہیں, لو برتھ ویٹ بچے جو ہوتے ہیں, جیسے میں نے کہا کچھ لو برتھ ویٹ ہوتے ہیں جن کا گروتھ پوٹینشیل کم ہوتا ہے. اس میں ایک چیز یاد رکھنے والی ہے کہ پہلے 2 سال میں بچے کی جو گروتھ ہے وہ آلموسٹ ٹوٹلی نیوٹریشن ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, باقی فیکٹرز بھی انفلوئنس کرتے ہیں لیکن نیوٹریشن بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ماؤں کو سب سے پہلے تو جو آئیڈیل نیوٹریشن پریکٹسز ہیں فالو کرنی چاہیے. اس میں پہلے جو ہے پہلے 6 منتھس تک ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ, ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی چیز بچے کو نہیں دینی چاہیے. 6 مہینے تک بچے کو کچھ بھی نہیں دینا چاہیے, پانی نہیں دینا چاہیے, کوئی اور چیز نہیں دینی چاہیے, صرف اور صرف ماں کا دودھ جو کہ ودن ہاف ٹو 1 آور آفٹر برتھ شروع ہو جانا چاہیے, اور وہ سب سے بہتر چیز ہے. پھر اس کے بعد 6 مہینے پہ ہم کہتے ہیں کہ بچے کو کمپلیمنٹری فیڈ سٹارٹ کرنی چاہیے. کمپلیمنٹری فیڈ ہوتی ہے کہ 6 مہینے کے بعد دودھ ناکافی ہو جاتا ہے بچے کی ضروریات کے لیے, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کمپلیمنٹری فیڈ جو کہ سالڈ یا سیمی سالڈز کی صورت میں دی جاتی ہے, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں کا دودھ جاری رکھنا چاہیے. اور پھر 2 سال تک مائیں جو ہے نا اپنے بچوں کو دودھ پلائیں اور سالڈ ڈائٹ دیں. تو اگر یہ چیز فالو کی جائے تو اس میں بچے کی گروتھ قدرتی طور پہ انشور ہو جاتی ہے. تو باقی کنسرن کب ہونا چاہیے؟ کنسرن جو ہے نا نیچرلی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ہی بچے کا ایک خاص گروتھ پیٹرن ہوتا ہے, اور پہلے سال میں بچے کی گروتھ میکسیمم ہوتی ہے. کچھ پیریڈز ہوتے ہیں جس دوران بچے کی گروتھ جو ہے نا وہ خاصی ہوتی ہے. پہلا سال سب سے اہم ہے کہ پہلے سال میں اگر بچے کا وزن آن ایوریج 3 کلو پیدائش پہ ہوتا ہے تو 1 ایئر پہ ٹرپل ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر بچے کا قد جو ہے نا 50 سینٹی میٹر ایوریج پیدائش پہ ہوتا ہے تو پہلے سال میں 25 سینٹی میٹر بڑھتا ہے. اتنا قد پوری زندگی میں کبھی بعد میں نہیں بڑھتا, تو 25 سے 75 سینٹی میٹر ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد بتدریج ذرا سلو پیس پہ بچہ بڑھتا ہے. ٹھیک, تو یہ چیز ذہن ہونی چاہیے. اور ڈاکٹر کے پاس نارمل ہیلتھ وزٹس جو ہوتی ہیں ان میں ایک اہم چیز جیسے ویکسینیشن ہوتی ہے, ویکسینیشن کے علاوہ ایک اور اہم چیز ہوتی ہے کہ بچے کی گروتھ اور اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے اوبیسلی جو دماغی نشوما ہوتی ہے, جیسے بچہ مختلف مائل سٹونز اچیو کرتا ہے کہ بچہ اگر پیدائش پہ بالکل وہ گردن نہیں سنبھالتا, پھر اس کے بعد گردن سنبھالنا شروع کرتا ہے, پھر بیٹھنا شروع کرتا ہے, پھر چلنا شروع کرتا ہے. تو یہ چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں, اور گروتھ بھی دیکھتے ہیں کہ آیا اپنی عمر کے مطابق بچے کا ویٹ اور ہائٹ اور سر کا سائز وہ ٹھیک ہے کہ نہیں, کیونکہ یہ چیزیں بہت اہم ہیں. صحیح ڈاکٹر صاحب, ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اقرا جی. السلام علیکم اقرا, کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ جی وعلیکم السلام. جی بتائیے گا اقرا, کیا پوچھ جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرا بیٹا بہت ہائپر ہو جاتا ہے ایک دم سے, کوئی بات نہیں سنتا, نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ صحیح, ٹھیک ہے اقرا, آپ ہمارے ساتھ رہے گا, ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. چڑچڑا پن بچوں میں بہت
کامن ہوتا جا رہا دیکھیں ہے؟ ایک تو انہوں نے بات کی ہائپر تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا، ہائپر کی کیٹیگریز ہیں. ایک تو ایج بچے کی ہے کہ ہائپر بچے تو ویسے بھی بعض بچے نارملی بھی ہائپر ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس میں کوئی نہیں ایسا ہونا چاہیے. لیکن اگر ایک ہائپر بچہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ کانٹیکٹ اس کا ٹھیک نہیں ہوتا، اور اس کا اٹینشن سپین، یا آپ کہہ لیں کہ اس سے بات کی جائے تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات نہیں کرتا، یا اس کی اسپیچ ڈیولپ نہیں ہوتی، تو وہ یہ ایسا ایک ڈیولپمنٹل پرابلم ہے جو کہ ADHD جس کو کہتے ہیں یا آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر کہتے ہیں، وہ کیٹیگری ہوتی ہے جس میں فوری طور پہ ماں باپ کو ایک آگاہ ہونا چاہیے اور فوری طور پہ خطرے کی علامت ہوتی ہے. ماں باپ کو آگاہ ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب کیا بچوں کی پراپر کوئی کاؤنسلنگ بھی اس صورتحال میں کی جاتی ہے یا جی نہیں؟ بالکل، اس میں تو بلکہ یہ ہے کہ اگر پرابلم ہے خالی ہائپر ہونا نہیں، لیکن اس کے ساتھ اور باقی چیزیں ہیں، جس طرح بچے کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہونا، بچے کا ایک جگہ آرام سے بیٹھنا نہیں، بچے کا بالکل اپنی دنیا میں مگن رہنا. تو اسپیچ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ اسپیچ بچے کی ڈیولپ تو شروع سے ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر بچہ ایک سنگل ورڈز بولتا ہے، پھر اس کے بعد سینٹینسز بولتا ہے. تو اگر بچہ 1.5 سے 2 سال تک اگر وہ ایک پراپر جو لفظ ہیں یا سینٹنس نہیں بناتا تو وہ فکر ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ اگر یہ علامتیں ہوں تو پھر اس بچے کی ایویلویشن ہونی چاہیے پوری. اور اس میں پھر یہ ہے کہ اس کی تھیراپیز ہوتی ہیں، اس کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. اس میں میڈیسن کا رول اہم نہیں ہے، اس میں ان چیزوں کا تھیراپیز کا رول ہے. اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے نا، یہ نہیں خالی ماں باپ کو کہنا چاہیے کہ یہ بچہ جو ہے نا آہستہ آہستہ بڑھے گا تو خود ہی بولے گا. اگر بچہ 2 سال تک سینٹینسز 2-3 نہیں بناتا تو اس کے بارے میں کنسرن ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ علامات ہیں تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا باپ بھی لیٹ بول رہا تھا، اس کا ماموں بھی لیٹ بول رہا تھا، جس وجہ سے یہ بچہ بھی لیٹ بولے گا. اس کو فوری طور پہ ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی بچوں کے لحاظ سے جو ہے سیلف میڈیکیشن کس حد تک نقصان دہ؟ کیونکہ گھروں میں تو نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ سر میں درد ہو رہی ہے تو جی آپ نے پیناڈول لے لی، کوئی بھی دوائی لے لی. بچوں پہ جب آ کے ہم اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ کس حد تک نقصان دہ ہوتی ہے؟ دیکھیں سیلف میڈیکیشن تو ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. یہاں پرابلم یہ ہے ہمارے یہاں اوور دا کاؤنٹر ہر چیز مل جاتی ہے. یہاں کوئی لیجسلیشن یا اس لحاظ سے کوئی کسی قسم کی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. ایکسیس ہر ایک کو جو ہر قسم کی میڈیسن کے ساتھ ہے. تو سیلف میڈیکیشن بغیر مشورے کے دوائی نہیں لینی چاہیے. کیونکہ بچوں میں خاص طور پہ ایک تو یہ ہے کہ بچوں میں جو اس کی خوراک ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ بچے کی ایج اور بچے کے ویٹ کے مطابق خوراک ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ انڈر ڈوز بھی ہو سکتی ہے، اوور ڈوز بھی ہو سکتی ہے. تو وہ بہت اہم چیز ہے کہ بچے کو پھر اس کے لیے اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو سیلف میڈیکیشن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بچے کو بخار ہے یا درد ہے تو اس میں پیراسیٹامول دے دیں آپ، تو وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے، جسٹیفائڈ ہے. تو لیکن اس سے بیونڈ، اس سے آگے جو ہے اگر بچے کا پرابلم ہے، بخار چل رہا ہے، تو بچے کو گھر میں رکھنا اور خود میڈیسن دیتے رہنا وہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنی ایج کے لحاظ سے اوور ویٹ ہو جاتے ہیں، جو بہت سے بچوں میں مسائل کی وجہ بن سکتی ہے. تو کس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس کے لیے کس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں میل نیوٹریشن کی، میل نیوٹریشن میں ایک انڈر نیوٹریشن آتا ہے جو کہ ہمارے ملک کا زیادہ پرابلم ہے. کہ انڈر نیوٹریشن ہمارے بچے جو ہے نا آلموسٹ آدھے بچے جو ہے نا وہ انڈر نرشڈ ہیں. تو ہمارے ملک میں تو وہ انڈر نیوٹریشن جو ہے وہ بچوں میں مورٹیلٹی، بچوں میں اموات کا باعث بنتی ہے اٹ سیلف. لیکن میل نیوٹریشن میں ایک اور کیٹیگری آتی ہے، وہ اب پاکستان میں بھی کامن ہو رہی ہے. باہر کے ملکوں میں جیسے نارتھ امریکہ میں تو اس کی ایک وباء کی ضرورت میں ہے. لیکن یہاں بھی ہم بچے جو ہے نا خاص طور پہ ایفلوئنٹ فیملیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اوور ویٹ ہو جاتے ہیں. اوور ویٹ اس کے بارے میں بھی آگاہی ہونی چاہیے کہ اوور ویٹ بچہ اگر ہوتا ہے تو اس کی ٹینڈنسی پھر اوور ویٹ رہنے کی رہتی ہے اور اس کا ویٹ کم کرنا بہت مشکل کام ہے. اوور ویٹ ہونے سے ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اگر ہم عام بیماریوں کی بات کرتے ہیں جن میں یہ لیٹر آن ڈائبٹیز ہے یا ہائپر ٹینشن ہے یا بلڈ پریشر کی زیادہ بیماری ہے یا کارڈیو واسکولر یا ہارٹ کی بیماریاں ہیں، تو وہ اس کی ابتدا جو ہے وہ شروع سے شروع ہو جاتی ہے. بچوں کی تب سے شروع ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ان چیزوں کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے کہ اگر بچہ اوور ویٹ ہے تو اس کے بعد لیٹر آن اس کو بیماریاں یہ ہو سکتی ہیں، جس وجہ سے اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بہت سارے اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے مسائل ہو سکتے ہیں، جس میں ہڈیوں کے مسائل ہو سکتے ہیں اور جس میں پھر اس کے علاوہ سانس کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں.
تو اوور ویٹ ہونا کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے. اس میں لیٹر آن جو ہے وہ جو جس کو ہم لائف سٹائل بیماریاں کہتے ہیں ان کا میں نے ذکر کیا ہے, آگے ان کو انہوں نے ظاہر ہے پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے. اس وجہ سے ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کے ویٹ پہ بھی نظر رکھیں, اوور فیڈ نہ کریں, یا یہ ہے کہ جو فوڈ فیٹس جس کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ خاص قسم کے فوڈ جس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں, جس میں فیٹس ہیں, یا جنک فوڈ ہے یا زیادہ سالٹی فوڈ ہے, ان چیزوں سے اوائڈ. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, بچوں میں چیسٹ انفیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کے لیے کرنا کیا چاہیے پیرنٹس کو؟ لیکن چیسٹ انفیکشنز ویسے تو عام طور پہ یہ سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے, لیکن اب تو تھرو آؤٹ پورے سیزن میں بھی, آج کل بھی گرمیوں میں ہم دیکھتے ہیں چیسٹ انفیکشن. اور نارملی جن بچوں کو سردیوں میں بہت زیادہ چیسٹ انفیکشن رہتا ہے ان کی تھرو آؤٹ دا ایئر یہی کنڈیشن رہتی ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ چیسٹ انفیکشن یا نیمونیا یہ ہمارے ملک میں بچوں کی اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے. بالکل. تو وہ سردیوں میں زیادہ ہے, سردیوں میں اس وجہ سے کہ جراثیم زیادہ پنپتے ہیں, بچوں میں زیادہ نزلہ زکام کا احتمال ہوتا ہے, جس وجہ سے ہمارا بچوں کا جو لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ ہے وہ زیادہ ولنریبل ہو جاتا ہے, لیکن تھرو آؤٹ ہو سکتا ہے. تو اس میں کچھ تو ایلیمنٹ جو ہے وہ بچوں میں الرجیز کا ہے. الرجیز بڑی کامن ہے. اگر بچہ الرجک ہے, ایستھمیٹک ہے, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو وائرل انفیکشنز اس کو ٹریگر کرتی ہیں, اور اس عام طور پہ نزلہ زکام اگر 5-7 دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے, ان بچوں کا نزلہ زکام ہم کہتے ہیں چیسٹ میں چلا جاتا ہے, اور وہ چیسٹ میں پھر ان کی کنجیشن ہو جاتی ہے, سانس تیز چلتا ہے, اور وہ آواز آتی ہے جس کو ہم ویز کہتے ہیں ایستھما کی صورت میں. تو ان بچوں کو یہ سمٹمز جو ہے نا وہ پرسسٹ کرتے ہیں, تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے مناسب ٹریٹمنٹ, جو کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر بچے کو سمٹمز ہیں تو اس کو میڈیسن دینی چاہیے جن کو ہم کہتے ہیں ریلیور میڈیکیشن, تاکہ پرابلم ان کا ٹھیک ہو, اور اس کے بعد کنٹرول میں رکھنے کے لیے بھی میڈیکیشنز, جیسے ایستھما ہے اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بھی مناسب میڈیکیشن جو ہے نا وہ جاری رکھنی پڑتی ہے. بالکل مناسب میڈیکیشن کی تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین ابھی ایک بریک لیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اگر آپ اپنے بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال کا بہت جواب اچھا دیں گے, اور آپ کو جو ہے اچھی طرح سے گائیڈ بھی کر سکیں گے. گھر بیٹھے آپ کو مستند جو ہے وہ آپ کو مشورہ مل سکے گا, اس لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. 0333121418 ہمارا نمبر ہے. اپنے بچوں سے متعلق کوئی بھی سوال آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, ان کی صحت سے متعلق, ان کی بیماری سے متعلق, ڈاکٹر صاحب سے آپ سوال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر طاہر مسعود موجود ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب بچوں کی بیماریوں سے ریلیٹڈ ہم بات کر رہے ہیں, چیسٹ انفیکشن سے ہم نے بات کی. چیسٹ انفیکشن جن بچوں میں بہت زیادہ رہتا ہے, سینسٹیو ہو جاتے ہیں وہ بہت زیادہ بچے, ڈائٹ کی بھی ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی گرمیوں اور سردیوں کا سیزن شروع ہوتا ہے بچہ جو ہے وہ اوور سینسٹیو ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اس کی وجوہات انہیرنٹ سینسٹیوٹی ہے. ظاہر ہے کہ یہ ہائپر سینسٹیوٹی ہوتی ہے, جس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جسم جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے اس کے اگینسٹ. کوئی بھی فورن ایجنٹ ہو تو اس کے ساتھ سانس کی نالیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سانس کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں اس الرجن کے نتیجے میں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ سانس کی نالیوں میں سوجن ہو جاتی ہے. تیسری یہ ہے کہ سانس کی نالیوں میں سیکریشنز, رطوبتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ سانس کی نالیوں کو تھوڑا تنگ کر دیتی ہیں, جس وجہ سے بچے کو سانس لینے میں دشواری. اچھا ڈاکٹر صاحب آج کل ایک بہت کامن چیز دیکھنے میں آ رہی ہے, بچوں کی ہائٹ زیادہ نہیں بڑھ رہی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, کیونکہ اگر ہم اپنا جو لیٹسٹ نیشنل نیوٹریشن سروے ہوا تھا 2011 میں, 2011 کے سروے کے مطابق تقریباً ہمارے جو ہے نا وہ 40% کے قریب بچے جو ہے نا وہ سٹنٹڈ ہیں. سٹنٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی گروتھ, ان کی ہائٹ اپنی ایج کے مطابق نہیں ہے. تو اس میں جو جہاں باقی انفلوئنسز ہیں وہاں سب سے بڑا انفلوئنس نیوٹریشن کا ہے. نیوٹریشن جیسے میں نے بات کی پہلے 2 سال میں نیوٹریشن بڑا اہم رول ادا کرتی ہے, پھر اس کے بعد باقی جینیٹک انفلوئنسز بھی ہوتے ہیں. ذرا ماں باپ کی ہائٹ, یہ فیملی میں ہائٹ وہ بھی ڈٹرمن کرتی ہے, اس حساب سے جو جینیٹک پوٹینشیل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچے کی ہائٹ جو ہے وہ اس کی ایج کے ساتھ, ٹائم کے ساتھ نہیں بڑھ رہی ہے تو پراپر نیوٹریشن کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے کیا ماؤں کو؟ نہیں, وہ اس میں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں,
ہیں وہی نیوٹریشنل ایڈوائس دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ نیوٹریشنل ایڈوائس کے علاوہ باقی دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا بچے میں کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جس وجہ سے وہ خوراک لینے کے باوجود بچہ وہ بڑھ نہیں رہا. اس میں جیسے اینڈوکرائن جو کہ ہماری غدود جو ہے نا وہ ٹھیک طرح ہارمون پروڈیوس نہیں کر رہے دماغ سے، تھائرائڈ ہے یا دماغ میں غدود ہوتا ہے وہ نہیں پروڈیوس کر رہا. پھر اس کے علاوہ کوئی سانس کی پرابلم ہے، پھر اس کے بعد یا کوئی بچے کو کوئی معدے جگر کی یا کوئی پرابلم ہے یا کوئی گردے کی پرابلم ہے. تو پرانی بیماریاں جو ہیں وہ اگر ہوں گی بچے کو تو سب سے پہلے بچے کا جو ایفیکٹ ہوگا وہ اس کی باقی چیزوں کے علاوہ ہائٹ ایفیکٹ ہوتی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور آپ نے بہت سی اچھی باتیں بتائی ہیں، کوئی ایسا میسج جو کہ آپ ماؤں کو دینا چاہیں وہ اپنے بچوں کی صحت کے حوالے سے کس طرح سے ایکٹیو رہ سکتی ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھ سکتی ہیں؟ اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو شروع ہو جاتا ہے پیدائش سے اس میں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلائیں. 6 مہینے تک اس کی اتنی اہمیت ہے جو کہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. اس میں بچہ انفیکشن سے بچتا ہے، بچے کو نیوٹریشن پراپر ملتی ہے. پھر اس کے بعد 6 مہینے پہ کمپلیمنٹری فیڈ سٹارٹ کی جائے اور 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جائے، ماں اپنا پلائے اور ساتھ میں سالڈ ڈائٹ دے. پھر اس کے بعد اس کی غذا کا خیال رکھے. دوسری اہم چیز جو ہے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوانا، تاکہ یہ ایک بنیادی بچے کا حق ہے اور ماں باپ کا فرض ہے کہ بچے کو اسٹیٹک سینٹر میں یہ نہ انتظار کریں کہ ٹیمیں آئیں گی تو وہ دیں گی. یہ حفاظتی ٹیکے جو پولیو کے ڈراپس تو گھر گھر دیے جا سکتے ہیں، لیکن حفاظتی ٹیکے گھر گھر نہیں دیے جا سکتے. اس کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں. اس وجہ سے مائیں یا پیرنٹس اپنے بچے کو جو امیونائزیشن سینٹر ہیں، جو اسٹیٹک سینٹرز ہیں، وہاں لے کے جائیں. اپنے بچوں کو ان کے شیڈیول کے مطابق حفاظتی ٹیکے لگائیں تاکہ یہ بنیادی چیزیں دیکھی جائیں. پھر اس کے بعد عام جو حفظان صحت کے اصولوں پہ عمل کیا جائے اور تاکہ یہ کہ بچے بیماریوں سے بچیں. صحیح. بہت اچھا ڈاکٹر صاحب نے میسج دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے. مجھے اجازت دیجیے، کل سیم ٹائم پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. مہربان